بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear student, this is your online class of International Relations. Today is 15th of December 2020. Today our topic of discussion is actors and influences. Let's start our lecture. Dear students, actors. What is actor? The principal actors in IR are the world's governments. Scholars of IR traditionally study the decisions and acts of those governments in relation to other governments. The international stage is crowded with actors large or small that are intimately interwoven with the decisions of government. Dear students, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सबसे बड़ा एक्टर वो दुनिया की हुकूमतें होती हैं. बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन फ़ैसलों और उन हुकूमतों के किए गए अमाल को स्टडी करते हैं जो कि दूसरी हुकूमतों के साथ ताल्लुकात वज़ा करती हैं. बैनुल-अक़वामी स्टेज पर छोटी और बड़ी बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं जो कि आपस में मामलात को तय करते हुए अपने उन फैसलों के ज़रिए अपने मामलात आपस में तय करती हैं और उन वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स के उन फैसलों को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में समझा जाता है. अब हम उन एक्टर्स को देख लेते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अहमियत के हामिल हैं. These actors are इंडिविजुअल लीडर्स. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में इन तमाम की डिटेल भी जानेंगे. नंबर 1, इंडिविजुअल लीडर्स. ये इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिंसिपल एक्टर्स हैं. नंबर 2, सिटीज़न. नंबर 3, ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज इन फॉरेन मिनिस्ट्रीज. नंबर 4, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. मल्टी मीन मैनी और नेशनल अक़वाम से रिलेटेड कौमी कॉरपोरेशंस. मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस वो कॉरपोरेशंस जो एक से ज़्यादा रियासतों के अंदर अपने बिज़नेस कारोबार को चलाती हैं, उनके लिए टर्म यूज़ होती है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. टेररिस्ट ग्रुप्स. टेररिस्ट कहते हैं दहशत गर्दों को. वो ग्रुप्स जो कई ममालिक के अंदर दहशत गर्दी की सरगर्मियाँ करते हैं. नंबर 6, स्टेट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन IR. IR के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल इंटरनेशनल एक्टर स्टेट है. अब हम स्टेट एक्टर के बारे में तफसीलन जान लेते हैं. स्टेट एक्टर्स. Dear students, a state is a territorial entity controlled by a government and inhabited by a population. रियासत एक ऐसी इलाकाई इकाई है जिसे एक हुकूमत कंट्रोल करती है और बहुत से अफराद उसके अंदर रिहाइश पजीर होते हैं और उसकी आबादी कहलाते हैं. आ स्टेट गवर्नमेंट आंसर्स टू नो हायर अथॉरिटी. रियासती हुकूमत किसी भी बालातर इख्तियार के आगे जवाबदेह नहीं होती. इट एक्सरसाइजेज इट्स सॉवरेनिटी ओवर इट्स टेरिटरी. ये अपने इक़्तिदार आला को अपनी इलाकाई हदूद में इस्तेमाल करती है. आइए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको सॉवरेनिटी को भी थोड़ी सी तफसील के साथ समझा दूँ. सॉवरेनिटी को उर्दू में हम इक़्तिदार आला कहते हैं और सॉवरेनिटी रियासत का बालातर और बरतर इख्तियार होता है. सॉवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट. ये रियासत का बालातर इख्तियार होता है जो रियासत को तमाम इलाकाई हदूद के अंदर रहने वाले लोगों पर और इदारों पर बालातर हैसियत दिलाता है. और इसके दो पहलू होते हैं, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. इंटरनल सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि इस इख्तियार को पूरी मुल्क की हदूद के अंदर बालादस्ती हासिल होती है और तमाम इदारे, तमाम अंजुमनें,
تمام معاشرتی گروپس اس کے ماتحت اور اس کے انڈر کام کرتے ہیں، جبکہ ایکسٹرنل سوورینٹی سے مراد ہے کہ یہ اقتدار اعلیٰ کسی دوسری طاقت کے ماتحت کام نہیں کرتا، آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایکسٹرنل سوورینٹی کہا جاتا ہے۔ یہ سوورینٹی اپنی ٹیریٹری کے اندر اپنے اختیار کو استعمال کرتی ہے، کس لیے؟ قوانین کو بنانے اور نافذ کرنے کے لیے، اینڈ ٹو کلیکٹ ٹیکسیز اینڈ سو فورتھ، اور ٹیکسیز جمع کرنے کے لیے اور اسی طرح کے باقی معاملات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دس sovereignty is recognized by other states through diplomatic relations and usually by membership in the United Nations۔ اس sovereignty کو تسلیم کیا جاتا ہے دوسری ریاستوں کے ذریعے سے بھی، اور وہ دوسری ریاستیں اسے تسلیم کرتی ہیں ایک ریاست سے سفارتی تعلقات قائم کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ریاستیں یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ حاصل کر لیتی ہیں تو بھی ایک دوسرے کی سوورینٹی کو احترام دیتی ہیں۔ کس طرح سے؟ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم کرنے والا ایک ایسا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا کام پوری دنیا کے اندر جنگی کارروائیوں کو روکنا، امن کو قائم کرنا اور دنیا کے ممالک کو معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے آگے کی طرف ترقی کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم اور دوسرے تمام شعبوں کے اندر ان کو امداد فراہم کرنا اس کا کام ہے۔ اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر ریاست دوسری ریاست کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرے گی، لہٰذا جب یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ حاصل کر لی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر ریاست دوسری ریاست کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم بھی کرتی ہے اور احترام بھی دیتی ہے۔ The population inhabiting a state forms a civil society. It has developed institutions to participate in political or social life. ریاستی حدود کے اندر رہنے والی آبادی سول سوسائٹی کی تشکیل کرتی ہے اور وہ اداروں کو ترتیب دیتی ہے جو کہ سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ All or a part of the population that shares a group identity may consider itself a nation۔ جب کسی بھی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یا ساری آبادی ایک اجتماعی تشخص کو شیئر کرتی ہے یا ایک اجتماعی تشخص کا حصہ بنتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک قوم محسوس کرتی ہے۔ The state government is a democracy to the extent that the government is controlled by the members of population۔ ریاستی حکومت ڈیموکریسی ہوتی ہے اور وہ حکومتی معاملات کو عوام کے ذریعے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ہر ریاست کے معاملات کو عوام چلاتے ہیں اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وہ اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو حکومتی امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ ڈیموکریسی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دا پیپل۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں عوام کے ذریعے عوام پر ہی حکومت کرتے ہیں۔ In political life and in IR, the term state, nation and country are used not accordingly, usually refer to state government۔ پولیٹیکل لائف میں اور IR میں اسٹیٹ، نیشن اور کنٹری کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا اور عام طور پہ جب اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ Each state has a capital city to administer its territory۔ ہر ریاست کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے جو کہ اپنی علاقائی حدود کا انتظام چلاتا ہے۔ A single individual who acts in the name of the state refers to as the state leader۔
وہ شخصیت جو پوری ریاستی امور کو چلاتی ہے اسے اسٹیٹ لیڈر کہا جاتا ہے. ہی اور شی از دی ہیڈ آف گورنمنٹ. جو پورے ریاستی اور حکومتی معاملات کو چلاتا ہے اسے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے اور اسے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے. اور دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اسے پریزیڈنٹ اور کنگ اور کوئین کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس فرق کو بھی آپ سمجھ لیجئے کیونکہ آپ سائنس گروپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا یہ سبجیکٹ نیا ہے. تو میں یہ بھی آپ کے لیے واضح کر دوں کہ دو طرح کی طرز حکومت ہوتی ہیں. ایک وہ حکومت جس کے اندر حکومت کا سربراہ اور ہوتا ہے اور ریاست کا سربراہ اور ہوتا ہے. حکومت کے سربراہ کو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے اور اس کے پاس حقیقی اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ حکومت کا سربراہ جو ہے اس کے پاس برائے نام اختیارات ہوتے ہیں. لیکن دوسرا طرز حکومت ایسا ہوتا ہے جس میں صدر جو کہ حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور ریاست کا سربراہ بھی ہوتا ہے. ایک فارم آف گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ، اس میں پرائم منسٹر ہوتا ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ، اور دوسرا پریزیڈینشل فارم آف دی گورنمنٹ جس میں پریزیڈنٹ گورنمنٹ کا بھی اور ریاست کا بھی ہیڈ ہوتا ہے. In any case, the most powerful political figure is the one who mean by state leader, and these figure are the key individual actor in IR regardless of whether these leaders are democratically elected or dictator. بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشن میں اسٹیٹ لیڈر بنیادی ایکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. بین الاقوامی تعلقات عامہ میں جو کی فگر ہوتا ہے یا مین اور بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیت وہ اسٹیٹ لیڈر کی ہوتی ہے، اور اس بات کے قطع نظر کہ وہ جمہوری طریقے سے حکمران بنا ہے یا آمرانہ طریقے سے. اب یہ فرق بھی سمجھ لیجئے کہ ڈیموکریٹک وے سے اور ڈکٹیٹر، ان دونوں میں کیا فرق ہے. ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت میں آنے والا وہ عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آتا ہے، جبکہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ آرمی کی مدد سے اور اپنی طاقت کی بلبوتے پر حکومت پر قابض ہو جاتا ہے. اسے عوام کی مرضی اور منشا حاصل نہیں ہوتی. یہ فرق ہے ڈیموکریٹک رولر میں اور ڈکٹیٹر میں، کہ ڈکٹیٹر اپنی طاقت کی بدولت حکومت حاصل کرتا ہے جبکہ ڈیموکریٹک رولر عوام کے ووٹوں سے حکومت حاصل کرتا ہے. از اٹ کلیئر؟ The state actors includes the individual leader. Number 2, bureaucratic organizations such as foreign ministers that act in the name of the state. یہ state actor میں کہ دو طرح کے state actors ہوتے ہیں. ایک انڈیویجول لیڈر جو کہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جو فورن منسٹر یا دفتر خارجہ ہوتا ہے، اس کا تمام عملہ اس میں شامل ہوتا ہے. اس کو پھر یہ سارے اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائے. اس کے بعد ہمارا ایکٹر اینڈ انفلوئنس کے اندر ایکٹر اور انفلوئنس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کون کون سے ایکٹرز ہیں جو اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اس میں ہم نے اسٹیٹ ایکٹر کو پڑھ لیا ہے، ڈیفائن کر لیا ہے اور اس کی تفصیلاً اس کا جائزہ لے لیا ہے. اب دوسرے نمبر پر آتا ہے دا انٹرنیشنل سسٹم. انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. International system is the set of relationships among the world's states structured according to certain rules and patterns of interactions. باہمی تعلقات پر مبنی اصول اور ضوابط جو کہ تعلقات کی بنا پر قائم کیے جاتے ہیں اسے ہم انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں. انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے کہ دنیا میں موجود ریاستیں اپنے باہمی تعلقات کے اوپر
اپنے جو تعلقات استوار کرتی ہیں اسے انٹرنیشنل سسٹم کہا جاتا ہے. دا انٹرنیشنل سسٹم ایگزسٹڈ فار اونلی 500 ایئرس. 500 سال ہوئے ہیں اس سسٹم کو قائم ہوئے. ان دی پاسٹ 200 ایئرس دی آئیڈیا ہیز spread دیٹ نیشنز group of people who shares a sense of identity, usually including a language and culture. 200 سال پہلے دنیا کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو اجتماعی شناخت کو، اجتماعی تشخص کو شیئر کرتے ہیں یا اجتماعی تشخص کا حصہ بنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک نیشن کہتے ہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان کی لینگویج یا ان کی ثقافت کا ایک ہونا. اسے ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 200 سال پہلے دنیا کے اندر یہ احساس ابھرا کہ وہ لوگ جو ایک زبان، یکساں زبان کے حامل ہیں، یکساں تہذیب و تمدن کے حامل ہیں اور اس یکسانیت کو وہ شیئر کر رہے ہیں، اس یکسانیت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ شناختی دائرے میں رکھا، اس کو نیشن کا نام دیا. should have their own states. انہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کی ایک علیحدہ شناخت ہے، علیحدہ تشخص ہے جس کی بنیاد زبان ہے، کلچر ہے، لہٰذا ان کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. But since World War II, the decolonization process in much of Asia, Africa has added many new states. اچھا پہلے کولونائزیشن کو سمجھ لیں پھر ڈی کولونائزیشن کو سمجھیے گا. کولونائز کہتے ہیں دوسری ممالک کے اوپر قبضہ کر کے انہیں اپنا دست نگر کرنا، ان کے اوپر قبضہ کر لینا اور اپنی کالونی بنانا. اس کو بولتے ہیں کولونیلزم. کیا ہے کولونیلزم؟ دوسری ریاستوں پہ یا کمزور ریاستوں پہ قابض ہو جانا اور انہیں اپنی نگرانی میں لے لینا، اپنی کالونی بنا لینا کولونیلزم کہلاتا ہے. اور جب اس کولونیلزم سے آزادی حاصل کر لی جائے تو اسے کہا جاتا ہے ڈی کولونائزڈ، کہ اس کو استعماریت سے، استبدادیت سے آزادی حاصل ہو گئی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈی کولونائزیشن کا عمل شروع ہوا. بہت سی ایشیا اور افریقہ کی ریاستوں نے آزادی حاصل کی اور بہت سی نئی ریاستیں جو ہیں وہ دنیا کے نقشے پر ابھری. اب 193 اسٹیٹس ہیں. 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں 193 اسٹیٹس، آزاد اسٹیٹس قائم ہو چکی ہیں. Source of conflict and war. A major source of conflict and war at present is the frequent mismatch between perceived nations and actual state borders. دنیا کے اندر جنگوں اور تنازعات کا سب سے بڑا سبب یہ بنتا ہے کہ جب ایک ریاست کی حدود کے اندر رہنے والے کچھ لوگ اپنی علیحدہ شناخت کو قائم کریں اور وہ شناخت ان کی اپنی ریاست کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو پا رہی ہو تو اس وقت ان کے درمیان ایک تنازع کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. When people identify with a nationality that their state government does not represent, they may fight to form their own state and thus to gain sovereignty over their territory and affairs. کہ جب کچھ لوگ اپنی الگ شناخت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی ریاست ان کی نمائندگی نہیں کر رہی تو وہ ایک جنگی کارروائی شروع کرتے ہیں یا جنگی کارروائی کا حصہ بنتے ہیں تاکہ وہ الگ اقتدار اعلیٰ حاصل کر کے اپنے علاقے اور اپنے معاملات کو خود چلا سکیں. جی عزیز طالبات، یہ تو تھی ہمارے انٹرنیشنل سسٹم اور اسٹیٹ ایکٹر کے بارے میں. اس میں ہم نے انٹرنیشنل سورس آف کانفلکٹ بھی پڑھ لیا ہے اور اس طرح ہمارے آج ایکٹر اینڈ انفلوئنسز
کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کی ایکٹرز کون کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے اثرات مرتب کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں. ان میں ہم نے اسٹیٹ ایکٹر کو پڑھا اور انٹرنیشنل سسٹم کو پڑھا. اس ٹاپک کے تحت اب ہمارا ایک اور سب ہیڈنگ رہ گئی ہے، انشاءاللہ اسے ہم کل کے لیکچر میں کور کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.